सलाम, नमस्ते, गुरु जी की फतेह हो। हेलो, आपका होस्ट ए जे। जी हाँ, मैं ए जे के नाम से मशहूर हूँ शिकागो के शहर यूएसए में। और ये मेरा पहला व्लॉग है। इसमें हम अल्लाह तबारक तआला की बातें करेंगे। मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा कि आप हैरत में रह जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं इल्म है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हव्वा नहीं थी, लिली थी, लिलिथ। और उसके बारे में बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं किस कपड़ों में हूँ। बहनों भाइयों, 2021, आज से 1.5 साल पहले मैं और मेरे भाई शहजाद और हमारे बड़े अच्छे दोस्त पाशा साहब ने मिलके एक रेस्टोरेंट खोला, क्योंकि उन दिनों में शिकागो में काफ़ी रेस्टोरेंट बंद हो रहे थे। हम बहुत लकी थे। पाशा साहब को बहुत केटरिंग का तजर्बा है और वो हाइजेनिक और कुछ केमिकल के बिजनेस में इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं फिजिकली काम नहीं कर सकता, तुम 2 भाई संभालोगे। क्योंकि मेरे जो छोटे भाई हैं शहजाद, उनका यहाँ पे बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है पीटर बारबेक्यू के नाम से। तो मैं बहुत लकी था कि हमें एक ऐसी जगह मिल गई जिसका 17,000 स्क्वायर फीट की जगह थी, तकरीबन 50 गाड़ियों की पार्किंग। और मेरा ख्याल है 1700 या 2,000 स्क्वायर फीट पे सिर्फ किचन था, जिसमें 2 बड़े बड़े हुड थे, 2 आइस मशीन, वॉशिंग मशीन। बहुत शानदार 156 सिटिंग की जगह थी इसमें। पहले का जो टेनेंट था वो $13,000 देता था। और ये एक यहूदी ग्रुप है शिकागो में, इलिनॉय में, जिनकी तकरीबन 500 प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये बड़े मियाँ जो जूश हैं, बहुत अच्छा, बड़ा हम्बल इंसान, उसने बड़ी मेरी मदद करने की कोशिश की। बहरहाल वो राज़ी हो गया हम मुझे $6,000 में रेंट पे देने के लिए, जो हमने खुशी खुशी ले लिया। उसमें फिर पैसे भी लगे दिए, तकरीबन $120,000 टोटल खर्चा आया। हमने खोला रेस्टोरेंट फरवरी 2021 में। अब चलना शुरू हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब चौथे वीक 2022 की मार्च 4th वीक में सेल $1,800 $2,000 पे आ गई थी, विच इज़ वेरी गुड। पोटेंशियल उसकी है, तकरीबन 5,000 से लेके $10,000 तक की पोटेंशियल थी रोज़ के बिजनेस करने की। अल्लाह का करना क्या हुआ कि मुझे कुछ नज़ला ज़ुकाम के सिम्टम्स होने लगे, और मेरे भाई को भी एक साथ। जब हम दोनों के एक साथ होने लगे, हमें खौफ हुआ कि ऐसा लगता है कि हम एक्सपोज हो गए और हमें कोरोना हुआ है। तो हम क्या करते, मैं फ़ौरन गया हॉस्पिटल चेक कराने के लिए। मेरी एक एम्प्लॉई थी, उसने मुझे यहाँ छोड़ा। तो उन्होंने मुझे देखा और कहा कि तुम कोविड पॉजिटिव हो। उन्होंने मुझे आईसीयू में बुक कर लिया। मेरे भाई घर चले गए, उसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर था, वो 10-15 दिन में ठीक हो गया। अब मुझे इन लोगों ने वेंटिलेटर पर लगाया, लेकिन मेरा इलाज नहीं कर रहे। आए, मुझसे फॉर्म वगैरह भरवाया, और मैंने जो है फॉर्म वगैरह भरा। और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपको जो है किसी को वो देना है, पावरटेनी, अपने भाई के नाम कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने वेंटिलेटर पर लगाया, तो वेंटिलेटर पे ये उस वक्त तक हाथ नहीं लगाते आपको जब तक 90, 91, 95 का नंबर्स ना आए। अब बड़ी मुश्किल में करूं तो क्या करूं, मैं बड़ी कोशिश करता रहा कि मैं लंबी लंबी सांसें लूं। घबराया हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद ये हुआ कि मैं कोमे में चला गया। अब जो मुझे बाद में पता चला वो ये कि मेरे भाई को 3 दिन के बाद डॉक्टरों ने कहा, चौथे दिन मैं कोमे से वापस आ गया, लेकिन 3 दिन के बाद डॉक्टर ने मीटिंग की, मेरे भाई से कहा कि भाई अब वक्त ज़ाया करना बेकार है, अब आप इनका प्लग आउट कर लें और इनकी तदफीन का इंतजाम करें। मेरा भाई बहुत परेशान हुआ, छोटा वो डिसीजन कैसे लेता। उसने उस मीटिंग में ये कहा कि भाई मैं ये सख्त डिसीजन नहीं ले सकता, मैं किसी की मौत का सबब नहीं बन सकता। तुम्हारे मुल्क में और यूरोप में जब जज तुम लोगों को फांसी की सज़ा देता है, तो तुम लोग फांसी की सज़ा तुम्हारे प्रीस्ट
فادر منع کرتے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سزا دینے والے، خدا اگر چاہے گا تو وہ حساب دے دے گا. اور یہ اچھی سوچ ہے. یہ کہہ کے میرا بھائی میٹنگ سے اٹھ کے چلا گیا. میں کومے میں ہوں، 74 دن ہے. میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں. مجھے اور بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ایک کھائی ہے، بڑی سی کھائی، اور اس کھائی میں دور سے ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو اوور کوٹ پہنا ہوا ہے، بیج کلر کا رین کوٹ جو ہوتا ہے، اور مجھے دور سے اس کا ایک دانت سے دکھائی دے رہا ہے، روبی ٹائپ کا، چمک سی ہے. اور میں رو رہا ہوں، میں اللہ سے گڑ گڑا رہا ہوں کہ اللہ مجھے اتنی جلدی کیوں بلا رہے ہو، مجھے ایک چانس اور دے دو. اور میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہ لوگوں کو بتاؤں. یہ میرا وعدہ ہے کہ میں جیسی صحتیاب ہوں گا اور میں آپ کا ذکر کرنا شروع کر دوں گا، کیونکہ تینوں کتابیں ہماری، تورا، بائبل، قرآن، یہی کہتا ہے کہ انسان سب بشر ہیں، عبادت صرف رحمان کے لیے ہے. اور بس میرا یہ کہنا تھا. اب یقین کیجیے میری آنکھ کھلتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے چاروں طرف نرس اور ڈاکٹرز کھڑے ہوئے اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. اور آپ یقین کیجیے بہت پاورفل قسم کا وینٹیلیٹر میرے منہ پہ لگا ہوا تھا، جو نہ بھی چاہے اس کو سانس لینا پڑ جائے. خیر انہوں نے میرا وینٹیلیٹر ہٹایا اور بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے فوراً مجھے اینٹی بائیوٹک اور یہ وہ علاج دینا کرنا شروع کر دیا. ان کے چہرے پہ حیرت اور خوشی دونوں نمایاں تھی، کیونکہ وہ ڈاکٹر سے جواب دے چکے تھے. اب بہنوں بھائیوں، آپ سے ایک چیز اور شیئر کروں گا کہ 1997 میں میرا ایک چھوٹا بھائی تھا شہباز، جس کو ہم پیار سے ٹافی کہتے تھے. یہ سب جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کا اس پروگرام سے حوالہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی شان. اللہ نظر نہیں آتا لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں. تو میں نے میرا بھائی 32 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا لنگ کینسر سے، اور حالانکہ اس نے سگریٹ کبھی زندگی میں نہیں پی. اس کو ڈاکٹر نے 3 مہینے کا ٹائم دیا اور اس کو کہا کہ بھائی تمہارے پاس یہی ٹائم ہے جینے کا. تو میرے بھائی نے مجھے بلایا، میری ماں صرف وہیں پہ ساتھ تھی میری، اور ہم ماں اور میرا چھوٹا بھائی ہم ساتھ ہی رہتے تھے. میرے بھائی نے کہا بھائی ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا نہیں میرے بھائی بولو. کہہ رہے کہ میں چاہتا ہوں تمہیں دولہا بنا دیکھ لو، تم شادی کر لو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بہت بہتر. میں نے اپنے والد سے کہا، والدہ سے کہا، والدہ نے میرے والد سے کہا. والد میرے پاکستان میں تھے، جو کہ ایک بہت مشہور فوٹوگرافر، کلر فوٹوگرافی کے حوالے سے پورا پاکستان ان کو جانتا ہے، محمد اسرار. اسرار صاحب نے کلر فوٹوگرافی کے پائنیئر ہیں، اور انہیں واحد خوش لباس فوٹوگرافر کہا جاتا تھا. اخبار جہاں، PIA، یو نیم اٹ، ٹرانسپیرنسیز کے بادشاہ. خیر انہوں نے مجھ سے پوچھا کس ٹائپ کی لڑکی تم پسند کرو گے، تمہاری کیا چوائس ہے. میں نے کہا ہم ان کو پیار سے پپا بولتے ہیں. کہ پپا آپ کو پتا ہے مجھے فوٹوگرافی اور شو بزنس کا بڑا شوق ہے، کیونکہ میں یہاں کولمبیا کالج گیا اور میں نے فلم ڈائریکشن کا کورس کیا. کرنا مطلب پورا مکمل نہیں کیا لیکن میں کر سکتا ہوں. ایک چھوٹی فلم میں نے رچنا بنائی جو YouTube پہ بھی موجود ہے، اور یہ میں نے بالکل اس وقت بنائی تھی 2020 میں، جب کووڈ نیا شروع ہوا تھا اور لاک ڈاؤن ہو گیا تھا پوری شکاگو میں. تو میں نے یہاں سے بیٹھ کے ڈائریکشن دی واٹس ایپ کیمرے کے اوپر. اور میرے بڑے عزیز روحانی بھائی ہیں، میرے عزیز دوست ہیں، آصف عادل، اور کمال کے ڈائریکٹر ہیں. وہ بے انتہا ٹیلنٹ ہے ان میں، لیکن وہ بہت شرم گو ہیں، اور وہ ان سے میرا بڑا گہرا لگاؤ ہے. ہم دونوں نے مل کے اس فلم کی ڈائریکشن کی، اور اس کا خیال جو تھا، وہ آئیڈیا جو تھا میرا تھا. فلم کا آئیڈیا یہی تھا کہ خیرات دینے والا خیرات لینے والے پہ احسان نہیں کرتا، بلکہ خیرات لینے والا دینے والے پہ احسان کرتا ہے. یہ الٹا ہے، کیونکہ دینے والا کی آخرت سنبھل جائے گی ہمیشہ کے لیے، ایٹرنٹی، اور جو لے رہا ہے اس کی ضرورت دنیا میں پوری ہو جائے گی. خیر کہنے کا مطلب یہ تھا بہنوں بھائیوں کہ میں نے پھر بھائی سے کہا ٹھیک ہے بھائی تم سے میں ایک گزارش کروں. کہہ رہے جی بولیے. میں نے بھائی برا نہیں ماننا، دیکھو تمہیں ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اللہ تمہیں زندگی صحت دے، لیکن اگر ایسا ہو جائے، کیونکہ میں تو پاکستان جا رہا ہوں
تو میں تو یہاں ہوں گا نہیں، تو کیا تم میرے خواب میں آؤ گے اور آ کے مجھے بتاؤ گے کہ وہاں کی دنیا کیسی ہے؟ اس نے مجھ سے وعدہ کیا۔ میرے خواب میں میرا بھائی آیا 1 سال بعد، وہ ویسے حشاش بشاش 30-32 سال کی ایج تھی جب اس کا انتقال ہوا تھا۔ تو وہ آیا، میں نے اس سے پوچھا، پہلے میں بڑا خوش ہوا، میں نے خواب میں دیکھنا، میں نے پوچھا تمہیں کیسا لگا؟ تو کہہ رہا کہ تم نے دنیا میں دیکھا کیا ہے؟ میں کہا اچھا، دیکھو تم خوش ہو؟ کہہ رہا میں بہت خوش ہوں۔ تو میں نے کہا تھوڑا کچھ تو بتاؤ۔ کہہ رہے میں جتنے عمر یہاں رہا ہوں دنیا میں جتنا خوش ہوا وہاں کا 1 گھنٹہ اس کے اوپر بھاری ہے۔ بھائی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا تعلق ہے، آگے چل کے بتاؤں گا کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس جو میرے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد پھر میں نے جو چند کتابیں پڑھی نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس کے اوپر، سب نے تقریباً یہی باتیں کی جو میرے بھائی نے کیا اور جو جس سے میں گزرا۔ میں نے سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تھوڑا بہت کچھ تو بتاؤ۔ کہ میں جب یہاں سے گزرا ہوں، میں جا رہا ہوں ایک ٹنل کے اندر، اور جو کہ جلیبی کی طرح ٹنل ہے، اور روشنی کی ایک ٹنل ہے، اور مختلف روشنی ہے، لیکن میں اس ٹنل کے اینڈ میں ایک بہت ہی مختلف، بہت حسین جمیل روشنی دیکھ رہا ہوں، جو کہ بہت ممکن ہے کہ وہ خدا کا نور ہو۔ اور کیونکہ انسان جو ہے، کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا اگر وہ خدا کو دیکھ لے اس دنیا میں، مرنے کے بعد سب دیدار کریں گے اس کا۔ اسی تجربے سے میں گزرا ہوں، اور جو کہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ اسی تجربے بلکہ ایک بڑے مشہور آرٹسٹ، پاکستان کے مشہور سنگت گلوکار، جنہیں شرف حاصل ہے کہ مہندی حسن نے ان کو اپنا شاگرد تسلیم کیا اپنی زندگی میں، کہ بہت قریب، میرے قریب ایسا لگتا ہے کہ یہ میں گا رہا ہوں۔ ان کا نام ہے جمال اکبر، بڑا مشہور ان کا ایک گانا ہوا تھا کہ یہی زندگی میں خواب ٹوٹے میرے ہم سفر تم جہاں ہم سے چھوٹے۔ جمال اکبر لندن میں تھے، اور وہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کو کافن میں رکھ کے جہاز پہ چڑھایا جا رہا ہے، اور کھٹکھٹ ہوئی اور وہ اٹھ گئے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے بھائی بہنوں بھائیوں۔ پھر بہنوں بھائیوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کوبے میں ہوں، اور ایک کھائی سی ہے، بڑی سی جگہ ہے، بہت اندھیرا ہے، اور ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں میں، اوور کوٹ پہنا ہوا ہے بیج رنگ کا، اور اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن ایک اس کا روبی والا لال دانت چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور میں وہاں پہ میں نے رونا شروع کر دیا، میں اللہ سے گڑا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے اتنی جلدی کیوں بلا رہے ہیں، مجھے ایک چانس اور دے دیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں تیرا ذکر کروں، کیونکہ میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، کیونکہ میں 2007 سے مذہبوں کی کھوج میں لگ گیا تھا، اور میں نے ان تینوں کتابوں کا بڑا گہرا مطالعہ کیا، اور میرا شوق ہی اللہ کا ہی رہا۔ آپ یقین کیجیے، بس میں نے یہ کہا تھا، میری آنکھ کھلتی ہے، اور میں آنکھ کھلتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف میرے وہ ڈاکٹر اور نرسیں کھڑی ہوئی ہیں، اور بڑے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور جب میرے منہ سے وہ ہٹاتے ہیں وینٹیلیٹر، جو کہ بہت تیز چل رہا تھا، کہ جو سانس نہیں بھی لینا چاہے وہ بھی اس کو بھی سانس لینا پڑ جائے، اور آپ یقین کیجیے مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اتنا اپنے آپ کو تازہ فیل کر رہا تھا، اتنا فریش کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا وہ کیا سچویشن تھی میری۔ اور اس کے فوراً بعد ان لوگوں نے میرا علاج شروع کیا، اور مجھے اینٹی بائیوٹک اور پتہ نہیں کتنے تو سوئیاں میرے جسم پہ لگ چکی تھی، اور میرا علاج شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر تو مجھے 4 مہینے کے بعد ہوش آیا، اور میں اپنے ہوش و توازن میں نہیں تھا۔ اب جو ہے اس کی تھیراپیز ہونی ہے، اور مجھے ہاسپٹل سے یہ ریجنسی نرسنگ ہوم ہے یہاں پہ شکاگو میں، مطلب سبب میں نائل سے میں، جہاں پہ میں ہوں، لیکن میرا وہ علاج نہیں ہو پا رہا، تھیراپی نہیں ہو پا رہی جس سے میں چل پھر سکوں اپنے پاؤں پہ۔ تو اس کے لیے ایک بڑا مشہور ہاسپٹل ہے یہاں پہ، شرلی رائن، جہاں پہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ مجھے جو ہے وہاں پہ رکھا جائے، کیونکہ وہاں پہ یورپ سے بھی لوگ آتے ہیں، جو لوگ بالکل پیرالائز ہو جاتے ہیں ان کا بھی علاج وہاں ہوتا ہے۔
4 مہینے ہو گئے مجھے جو اپنے میں صحیح معنی کے ہوش میں ہوں. پہلے میں بہت ویک تھا اور ہر وقت ناک میں میرے وہ لگا ہوا تھا سانس لینے کا، تو میں ہل بھی نہیں سکتا تھا. لیکن اب 4 مہینے سے بہتر ہوں. لیکن 4 مہینے، کاش یہ پروگرام میں 4 مہینے پہلے شروع کر دیتا. تو پھر مجھے بعد میں خیال آیا، کیونکہ یہ ذکر میں نے 2 دوستوں سے بھی کیا. میرے ایک بڑے چند دوستوں کا ضرور نام لوں گا اس میں، جنہوں نے میری معاون کی ہے، بڑی ہیلپ کی ہے. انہوں نے، خدا ان کو زندگی صحت دے. سب سے پہلے تو میرے دوست ہیں نعیم احمد، اور ان کے ساتھی ہیں سلیم مکھی. شکاگو کے بڑے باعزت نام کے یہ لوگ مشہور لوگ ہیں، اور انہوں نے میری کافی ہیلپ کی. بلکہ نعیم صاحب تو میرے پاور اٹرنی بھی ہے. میں نے اپنے بھائی سے پاور اٹرنی لے لی، کیونکہ وہ بہت دور رہتے ہیں اور ان کا وہ ریسٹوراں میں بہت بزی ہے، تو مجھے ٹائم نہیں دے سکتے. اور پھر اس کے بعد میرے بڑے پیارا دوست ہے جو میرے مرحوم بھائی ٹرافی، اس کا بچپن کا دوست ہے فرید احمد. جس فرید نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ پروگرام تو یہاں پہ بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، یوٹیوب میں پروگرام ڈالنے میں اور فیس بک میں کوئی پرابلم تھوڑی ہے. اور میرے بڑے عزیز دوست ہیں، بلکہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں. انہیں ہم پیار سے چاند کہتے ہیں، مرزا نصرت حسین. آپ یقین کریں، اللہ سے اگر کوئی اور آپ کے لیے دعا کرے، اللہ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے لیے دعا کرتا ہے. اور میں اتنا لکی ہوں کہ میری 3 بڑی خوبصورت اور بہت پیاری بہنیں، جو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ اتنی پریشان ہو جائیں گی میری اس صحت کی وجہ سے. وہ بہت روئی دھوئیں، پھر انہوں نے بڑی دعائیں کی. میرے تقریباً ہر دوست نے دعائیں کی. کچھ لوگوں نے مسجدوں میں دعائیں کرائیں، کچھ دوستوں نے چرچ میں دعا کرائی. اور میں بہت مشکور ان لوگوں کا. اور اب میرا خیال ہے یہ انٹروڈکشن تو ہو گیا ہمارا، اب ہم چلتے ہیں پروگرام کی طرف. آج کا تو پروگرام ذرا سا ہلکا رہے گا، کیونکہ بہنوں بھائیوں یہ بات طے ہے کہ اللہ نے جب دنیا بنائی، پہلے دن جو ہے خدا نے روشنی بنائی، یعنی کہ ڈیوائن لائٹ، جس کو اندھیرے کو دور کیا. پھر دوسرے دن اللہ نے ڈرائی لینڈ اور اسکائی، آسمان، یہ بنایا. آسمان اور ہیون بنایا. پھر تیسرے دن زمین اور پودے اور جنگلات بنائے، کیونکہ کائنات بنانے سے پہلے دنیا تو ہمیشہ سے تھی. اور اللہ جو ہے، کیونکہ زمین جو ہے ایک بیچ میں ہے، کائنات کے یونیورس کے بیچ میں ہے، اور اللہ کا گھر زمین ہی ہے، یعنی کہ زمین ہی میں رہتا ہے. چوتھے دن اللہ نے سورج، ستارے اور چاند یہ تخلیق میں لایا. اب جو اس نے پہلے دن روشنی بنائی تھی، جو اسپیشل ڈیوائن لائٹ تھی، وہ تو اس نے ہٹا دی. اب سورج کی روشنی کائنات میں آ چکی ہے. 5ویں دن پرندے اور سمندری جانور جو بھی ہیں، مچھلیاں اور جو بھی ہے، وہ 5ویں دن بنائے گئے. 6ٹھے دن چھوٹے جانور اور بڑے جانور بنائے گئے. پھر اللہ کہتا ہے، ناؤ لیٹس میک ہیومنس who will be like us, who will rule the world and universe. He created the human, a man like himself. یعنی کہ اپنی شبیہ کی طرح انسان کو پیدا کیا. اور سب سے پہلے آدم اور للت کو ساتھ ہی ساتھ پیدا کیا. تو للی جو تھی وہ نافرمان اس لیے نکلی، وہی سمجھی کہ اس کا حق برابر کا ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ عورت ذات جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اپنے باپ کے نام کے ساتھ، اور آخر وقت تک اپنے شوہر کے نام کے ساتھ جڑ جاتی ہے، یعنی کہ وہ بیچ میں اکیلی کبھی بھی نہیں رہی. اب بہنوں بھائیوں، 7واں دن اللہ نے آرام کیا.
6 دن میں اس نے کائنات دنیا سارے کام کیے، 7ویں دن سے آرام کیا ہے. یہ ہماری روحانی کتابیں کہتی ہیں. اب آپ دیکھیں صرف یہ جو ہماری پہلی کتاب کا ظہور ہوا تھا موسیٰ کے دور میں، جب موسیٰ اپنی قوم کو مصر کے فرعون سے آزادی دلوا کے نکلے تھے، اور ماؤنٹ سینائی پہ جو ہے پہلی کتاب منظر عام پہ آئی تھی، جس کے وٹنس تقریباً 3 ملین لوگ، جو کہ وہاں سے مصر ایجپٹ سے جو موسیٰ لے کے نکلے ہیں، اور اس میں بھی 80% لوگ نہیں آ پائے، صرف 20% ہی لوگ آئے. اور باقی ایسے بھی لوگ تھے جن کا آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ جب کتاب لینے پہاڑ پہ گئے، اور جب نیچے آئے اور انہوں نے دیکھا 10 کمانڈمنٹس جب لے کر آئے، تو دیکھا انہوں نے سونے کی ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی. وہ بک تھے جو یہودیوں کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ نکل کے اور ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی لے چلو ساتھ، اور ہم آگے چل کے کنورٹ ہو جائیں گے جوڈیزم میں. تو ہم تمہارے قوم کی طرح ہو جائیں گے، یہ کہہ کے وہ نکلتے ہیں. بہن بھائیوں، آج کا جو پروگرام ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ٹائم میں زیادہ نہ لوں، اب 18-20 منٹ کا یہ پروگرام ہو، کیونکہ یہ پہلا ہے تو شاید چند منٹ زیادہ ہو جائے. آپ کو میں اللہ کے بارے میں بتاتا ہوں کچھ، اس کے بعد پھر ہم مزید ذکر کریں گے دوسرے اس کا پارٹ بی میں. دیکھیں، چند مہینے پہلے امریکہ کے سائنٹسٹوں نے یہ بات کا پتہ لگا لیا ہے کہ اللہ کہاں ہے اور کیسا ہے اور کیا ہے. بالکل وہ اسی جواب، وہ بھی وہی جواب لے کے آئے جو ہماری کتابیں کہہ رہی ہیں. وہ یہ کہ خدا جو ہے ایک نور ہے، اور خدا جو ہے، جیسے پہلے کی باتیں تھی کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. یہ کہاوتیں تو تھیں، لیکن آج سائنس نے اس بات کا پروف کیا، اور کتابوں میں تو بہرکیف ہے ہی ہے. اللہ جو ہے وہ یونیورس میں، آپ نے سنا ہوگا بلیک میٹر، یعنی کہ بلیک انرجی، جس پہ ستارے، کیونکہ کائنات میں سے 3 یا 4 چیزیں ہیں. پلانٹس، یعنی کہ ارتھ از اے پلانٹ، جوپیٹر از اے پلانٹ، مارس از اے پلانٹ. اور ستارے جو ٹوئنکل کرتے ہیں، جو چمکتے ہیں، وہ سورج ہیں، سن. جیسے ہمارا سورج ہے، اسی طرح وہ سورج ہیں. اور جو پلانٹ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اسے ہم مون کہتے ہیں. یعنی کہ دنیا کے بھی 5 یا 6 مون ہیں، لیکن ویزیبل ایک ہی ہے. اسی طرح سے مارس پہ اگر آپ جائیں گے تو اس کے بھی 5 یا 6 مون ہیں. دنیا جو ہے وہ سورج کے چکر لگاتا ہے، 365 سال میں 1 سال ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ روٹیٹ بھی کرتا ہے، جس سے موسم بدلتے ہیں، گرمی، سردی، خزاں، بہار، یہ سب اس کی روٹیشن سے وجود میں آتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے پھر جہاں جہاں یہ چل رہا ہوتا ہے، مون جو ہے اپنے پلانٹ کے چکر لگا رہا ہوتا ہے. اللہ کی شان، بہت ساری باتیں ہوں گی. تو کہنے کا مقصد ہے، ان سائنٹسٹوں نے یہ کہا کہ جی ہاں، بلیک میٹر، جس بلیک انرجی، اسپیس جو ہے وہی خدا ہے. اوہ مائی گاڈ! یعنی کہ میں یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں، یہ اسپیس ہے. پیچھے جاؤں گا تو دیوار آ جاتی ہے. نہیں، جو اسپیس ہے یہی تو خدا ہے. خدا ہر جگہ ہے. اوہ مائی گاڈ! اور اندازہ لگائیں، 13.5 بلین سالوں سے کائنات بڑھ رہی ہے، آگے چل رہی ہے. آئنسٹائن بھی 2 دفعہ وہ اس کو ایوارڈ ملتا، نوبل پرائز، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہر چیز چل رہی ہے، ساتھ ساتھ موو ہو رہی ہے، لیکن پھر بعد میں سے چینج کر دیا. نہیں، پہلے سے یہ کہا تھا کہ ہر کائنات، ہر چیز جو ہے ساکن ہے، یعنی کہ رکی ہوئی ہے. پھر بعد میں اس نے جو ہے اس کو چینج کیا. اگر وہ یہ نہ کرتا تو اس کو دوسرا ایوارڈ بھی ملتا. حالانکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ اس وقت ہر چیز بڑھ رہی ہے. جیسے دنیا ہے 17,000 کلومیٹر این آور جو ہے وہ پر آور جو ہے وہ
घूम रही, 24 घंटे आपके इस तरीके से होते हैं। तो इसकी ये रफ्तार है। एक और कायनात में एक ज़मीन जैसा प्लैनेट मिला है जिसमें पानी बिल्कुल हूबहू ज़मीन की तरह है, लेकिन उसके दिन जो है 3.5 दिन का एक दिन है। बहनों भाइयों, ये तो तय हो गया कि अल्लाह जो है हर जगह है, वो डार्क मैटर है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या डार्कनेस जो है वो ईजाद है या रोशनी के ना होने से डार्कनेस है? इसका जवाब अभी तक नहीं हुआ, बहुत मुश्किल है ये जवाब। बहनों भाइयों, मैं इस प्रोग्राम को अभी यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुखातिब होऊंगा और हम बाकायदे से प्रोग्राम कल से शुरू करेंगे। ये आज का छोटा मोटा इंट्रोडक्शन है। उम्मीद है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, पसंद आएगा तो आप इसको लाइक करेंगे, चंद प्रोग्राम आप देखेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इंशाअल्लाह जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। इन्हीं तीनों किताबों के अहले किताब के हवाले से ये पैगाम हमारे पैगन्स यानी कि बुत परस्त लोग जो हैं, बुद्धिस्ट हैं, तकरीबन पहली किताब आने के बाद से 80,000 मज़ीद रिलीजन्स मज़हब आए हैं। तो आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अल्लाह के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, आप अल्लाह का हाथ कैसे थाम सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये बताऊंगा कि अगर आपका ईमान कमज़ोर भी है या आप किसी भी मज़हब से, आपको मज़हब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैं बताऊंगा अगर आपने इसको मान लिया तो आपकी जन्नत गारंटी हो जाएगी। और ये कैसे होगा, ये मैं आपको दूसरे प्रोग्राम में बताऊंगा। सो लॉन्ग, थैंक यू सो मच।